नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज के प्रोग्राम कुरान और साइंस में आपका मेज़बान आपसे मुमताज़ खान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम, जैसा कि आपको मालूम है, तख्लीक़ कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करते हैं कुरान पाक की रोशनी में। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोड ऑफ़ द होली कुरान नंबर 19। इस सिलसिले में हम देखेंगे कि कुरान पाक के सिलसिले में क्या कहता है, किस तरह चैलेंज दिया गया है कि इस तरह की कोई आयत आप लेके आएँ, और किस तरह से ये शहादत देती है ये कोड के कुरान पाक बिल्कुल प्रोटेक्टेड बुक है और एक मोइज़ा जिसका कि इंतज़ार करने को कहा गया है। इसके बाद हम कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरा के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कोड 19 किस तरह अप्लाई होता है और इंडिविजुअल वर्ड्स पे कैसे अप्लाई होता है। आखिर में हम मिसालों से वाज़े करेंगे कि कोड 19 किस तरह पूरे कुरान पाक को अहाता किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुरान पाक में ये किस अंदाज से आया है। इसके बारे में सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 30 है, अलैहा तिस्अत अशर, और इसमें 19 हैं। इसके बाद आयत 31 है, वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना लियस्तक़ीना लज़ीना ऊतुल किताबा वयज़ादल्लज़ीना आमनु ईमाना वला यर्तावल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल मुमिनून वला यक़ूलुल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल काफ़िरूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। हमने दोज़ख के दरोगे सिर्फ़ मलाइका रखे हैं और हमने इनकी तादाद सिर्फ़ काफ़िरों की आज़माइश के लिए मुकर्रर की है ताकि अहले किताब यकीन कर लें और अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा हो जाए और अहले किताब और अहले ईमान शक न करें, और जिनके दिलों में बीमारी है वो और काफिर कहें कि इस बयान से अल्लाह ताला से क्या मुराद है। इस तरह अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। तेरा रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता, ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर नसीहत है। तो इसमें 5 बातें कि ये आज़माइश है काफ़िरों के लिए, और अहले किताब को यकीन दिलाता है 2, अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा करता है 3, और अहले किताब और अहले ईमान इस पर शक ना करें, यानी उनके शक को दूर करता है 4, और जिनके दिलों में बीमारी है तो वो तरह से सवाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो अल्लाह का हिदायत देना ऐसे है कि पहले मैंने अपनी फ्री विल को यूज़ किया और कवानीन कुदरत से अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, या किसी ने चूज़ किया गुमराही का रास्ता तो उसको गुमराही मिली। तो जो काम कवानीन कुदरत से होता है अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि कानून कुदरत अल्लाह की मर्ज़ी कहलाते हैं, अल्लाह का चाहना कहलाते हैं, और ये पूरी कायनात का अहाता किए हुए हैं। तो इस तरह नंबर 19 जो है उसकी बारे में बात की गई है कि वो ये 5 चीज़ें जो अभी गिनवाई हैं कि इस तरह से ये ईमान वालों की ईमान में इजाफ़ा करता है। इसके बाद है सूरा बकरा की आयत 23 और 24 में कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो ऐसी जैसी एक सूरत तो बना लाओ, तुम्हें अख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। और फिर फरमाया, बस अगर तुमने न किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते हो, इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी चैलेंज किया है। तो वो चैलेंज सिर्फ इबारत पे नहीं था, मफहूम पे भी था, और फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम कह सकते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान ये कर सके। आम तौर पे
یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کووڈ 19 پہ ہم کیوں ایمان رکھیں، یہ کیا چیز ہے؟ بھائی سائنس ہو یا یہ کوڈ، یہ حقائق ہیں، ان پہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ سائنس فیکٹس ہیں، بیان کرتی ہے، فیکٹ ریمین فیکٹ اف یو بلیو اٹ اور ناٹ، ہم یقین کریں یا نہ کریں، حقائق تو حقائق رہتے ہیں۔ تو اگر کائنات، تخلیق قرآن پاک کی آیات کی تصدیق کرتی ہے، یا یہ اسٹیٹسٹیکل کووڈ 19 قرآن پاک کی آیات کی جامعیت کو تصدیق کرتا ہے، تو اس میں ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں ہے۔ اس پہ تو دیکھیں کہ ہاں یار یہ حقائق جو ہیں یہ تو بہت اچھے طریقے سے قرآن کے بارے میں سرپرائزنگلی بتا رہے ہیں، امیزنگلی، تو یہ الٹا انسان اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کتاب یا کوئی سورہ بنا کے لاؤ، تو ہم دیکھیں گے کہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا کام کر سکے۔ اور یہ جو ہے کووڈ 19 یہ وہ معجزہ ہے کہ جو قرآن پاک کی پروٹیکشن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس طرح سے بعض اوقات کووڈ 19 کے حساب میں ہیں کہ آدمی ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں نے صرف سمری کے طور پہ مختصراً بیان کروں گا آج، اور دیکھیں گے۔ اس میں سورہ یونس کی آیت 20 ہے، وَيَقُولُونَ وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر اپنے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور آج ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو معجزے ہی معجزے نکل رہے ہیں، مختلف انداز میں۔ کبھی یہ کائنات کی گتھیوں کو سلجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں ہمارے مشاہدے میں آیا ہے اس طرح تو ہمارے ملتے جلتے آیات کے اندر موجود ہے قرآن پاک کے اندر، اور ساتھ میں کووڈ 19 جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، کمپیوٹر فائنڈنگز ہم اسے کہیں گے، تو وہاں سے بھی عجیب انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا پیٹرن ہے قرآن پاک کے۔ مثلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کل 114 سورہ ہیں۔ اگر ہم 114 کو 6 سے تقسیم کریں تو 19۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ 1 سے لے کے 114 تک ہم جمع کرتے جائیں، 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4، اس طرح سے 114 تک، تو وہ بنتا ہے 6555، اور اس کو 19 سے تقسیم کریں تو 345، یعنی وہ بھی 19 سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے واحد، واحد کے 4 ورڈ ہیں، واو الف ہی دال، اور ان کی نیومیریکل ویلیو جو ہیں وہ دیکھیں تو ٹوٹل کریں تو 19۔ اسی طرح ایک آیت ہے انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ اللہ نے کہا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں قرآن پاک کو جمع کروں اور اس کو ریسائٹ کرواؤں، میک یو ریسائٹ۔ تو جامع یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کو جامع کے اس میں کہا ہے، اور جامع کے ورڈ ہیں 4، ان کی نمبر ویلیو ہے 114، یعنی قرآن کو جمع کرنا ہے 114 صورتیں ہیں اور جامع کی ویلیو ہے 114۔ یہ جو ویلیوز دی گئی تھی نمبرنگ سکیم میں، یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تھی، بہت پرانے زمانے میں دی گئی تھی، اور آج ہم اس کو کمپیوٹر آنے کے بعد جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بالکل 114 آ رہا ہے، جمع کرنا قرآن پاک کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ یا ورڈز ہیں 19، اور اس کے بعد یہ کل 114 دفعے قرآن پاک میں آئی ہے، اور 114 کو اگر 6 سے تقسیم کریں تو 19۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے. اس میں اگر 19 جمع کریں تو بنتا ہے 27. وہاں پہ دوسری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر دی ہوئی ہے، سورہ کے اندر ورس نمبر 30. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے مسنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ الگ سے دی ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سورہ 9 میں 19 جمع کریں گے تو یہ 27 کے اندر سورہ آیت نمبر 30 ہے. اور اگر ہم جمع کرنا شروع کریں 9 سے 27 تک تو یہ بنتے ہیں 342، اور یہ پورا تقسیم ہو جاتے ہیں 19 پہ. اسی طرح 19 ورڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یونیک ہیں. اور وہ کیسے کہ پہلا بے سین میں بسم ہے، اور باقی جگہ قرآن پاک میں بے اسم آیا ہے، الف آیا ہے، لیکن بسم اللہ میں الف نہیں آیا. اگر بسم اللہ کے اندر الف آتا تو یہ 20 ورڈ ہو جاتے، لیکن نہیں آیا. آپ دیکھیں گے سورہ 56 میں آیت 74 فَبِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اسی طرح اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، تو اسم الف کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں بسم اللہ میں ایسا نہیں ہے. بسم اللہ کے اندر 4 ورڈ ہیں، جیسے اسم، اللہ، الرحمن اور الرحیم. اسم 19 دفعہ آیا ہے، اور اللہ کا لفظ 19 ملٹیپلائی بائی 142 دفعہ آیا ہے. اسی طرح رحمان 19 ضرب 3 یعنی 57 دفعہ آیا ہے. اور 4th ورڈ رحیم 19 ضرب 6 114 دفعہ آیا ہے. تو آپ ہر لفظ اس چیز کی شہادت دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ یہ کوئی ہے، کہ یہ 19 کوڈ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ چیز اپلائی ہو رہی ہے اس پہ. اور دا ٹوٹل نمبر آف ورسز ان دا قرآن 114 ہیں، اور ان میں بسم اللہ بھی ٹوٹل 114 دفعہ آیا ہے. لیکن سورہ توبہ میں نہیں ہے، تو ہم اس کو نکال دیں اور اس کی جگہ ایک دوسری سورہ میں 27 میں آیا ہے. لیکن بسم اللہ کو اگر ایک آیت تو قرآن کا حصہ لیں اور اس کے بعد 112 آیات بچتی ہیں، 112 دفعے بسم اللہ جو ہے اس میں سے 2 نکال لیں، ایک کو قرآن کی پہلی آیت کے طور پہ اور ایک 27 کی آیت 30 کے طور پہ، دونوں کو جو ہم کاؤنٹ میں لیتے ہیں ان کو نکالیں، اور 112 جو ہم ہر سورہ سے پہلے رکھتے ہیں وہ لیں، تو قرآن کی کل آیات میں یہ جمع کریں 112 تو یہ بنتی ہیں 6346. یعنی بسم اللہ کے ساتھ قرآن پاک کی کل آیات 6346 ہیں، اور اگر انہیں 19 سے تقسیم کریں تو 334 آتا ہے. 19 سے تقسیم ہو جاتے، یعنی کل آیات بسم اللہ کو انکلوڈ کر کے 6346 ہیں. انہیں تقسیم کریں 334 سے تو جواب 19. اسی طرح اب ہم آتے ہیں انڈیویجول ورڈ لیول پہ اور سورہ لیول پہ دیکھتے ہیں. تو اس کی میں صرف 2 ایگزامپلس دوں گا. پہلی ایگزامپل ہے قاف، قاف والقرآن المجید. قاف 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک شورہ اور دوسرا سورہ قاف. تو سورہ 42 میں یہ ٹوٹل ورسز ہیں 53. سورہ نمبر 42 آیات ہیں 53، دونوں کو جمع کریں تو 95 بنتا ہے. 95 کو 5 سے تقسیم کریں تو 19. اسی طرح سورہ قاف میں آیات ہیں 45، تو دونوں کو جمع کریں تو 95 بنتا ہے، 5 سے تقسیم کریں تو 19. اس کے بعد سورہ 42 میں قاف 57 دفعہ آیا ہے،
سورہ 50 کے اندر بھی 57 دفعہ آیا ہے، اور اس کو تقسیم کریں 3 سے تو 19، یعنی کاف ہر صورت کے اندر دونوں صورتوں میں کا ایبریویشن ہے، اور دونوں صورت میں 57 ٹائمز آیا ہے، اور 57 ٹائم ملٹیپل ہے 19 کا، 3 دفعے ملٹیپلائی کریں تو یہ نمبر آ جاتا ہے۔ حالانکہ سورہ 42 میں آیات زیادہ ہیں، لیکن نمبر آف قاف 57 ہے دونوں صورتوں کے اندر، تو انڈیویجول ورڈ ہر صورت کے اندر اتنا ہے کہ ملٹیپل آف 9۔ اب اس میں ایک اور بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ سورہ قرآن پاک میں 13 دفعے قوم لوط کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور وہاں قوم لوط قوم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے 12 دفعے، اور ایک دفعے اخوان لوط کہا گیا ہے، یعنی سورہ 50 آیت نمبر 13 میں اخوان کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ تو اگر اخوان کا ورڈ یوز نہ کیا جاتا تو ایک زیادہ کاف ہو جاتا اور وہ 19 پہ تقسیم نہیں ہوتا، تو یہاں 19 پہ تقسیم بالکل ہو رہا ہے، اور ٹوٹل جو ہے وہ اتنا بن رہا ہے کہ 19 پہ پورا تقسیم ہو جائے۔ اسی طرح سورہ کاف دونوں صورتوں میں، شورا میں اور سورہ کاف میں 57 + 57 114، قرآن کی کل آیات ہیں 114، تو یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک اور یونیک چیز اس کے اندر ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر صورت میں آیت نمبر 19 اگر ہم لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کاف ہے یا نہیں ہے، اگر کاف ہے تو لکھ لیتے ہیں 1 ہے یا 2 ہے، لیکن آیت نمبر 19 ہونا چاہیے۔ پورے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 76 ٹائم کاف آیا ہے آیت نمبر 19 میں پورے قرآن پاک میں، اور 76 جو ہے وہ ملٹیپل ہے، 4 سے تقسیم ہو جاتا ہے 19، اس کو 4 سے تقسیم کریں تو 19 ہوتا ہے۔ تو یہ کوڈ 19 ورڈ کاف پہ ہر طرح سے اپلائی ہو رہا ہے، صورت کے حساب سے بھی اور مختلف انداز سے، الفاظ جو ہے مطلب مختلف انداز میں یہ کوڈ 19 کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ اس سے پروٹیکٹڈ ہے۔ یہ پیٹرن کمپیوٹر کے بغیر ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ یا تو انڈیویجولی کوئی بہت زیادہ محنت کرے اور اس کے بعد فائنڈ آؤٹ کرے، تو یہ ایک ایسی فائنڈنگ ہے کہ جو عام حالت میں نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ایک اور ورڈ ہے سواد۔ سواد 3 صورتوں میں آیا ہے، اور یہ بھی ایبریویشن ہے۔ تینوں صورتوں میں اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 152 بنتا ہے، اس کو 8 سے تقسیم کریں تو 19۔ اچھا، سواد کا لفظ صورت کے اندر وہ ہمیں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن تینوں صورتوں کو ملا لیں، جن سے صورت کی شروع میں سواد آیا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب ان کو ہم ملا لیں، ٹوٹل کریں کہ کتنی دفعہ آیا ہے، تو وہ جناب 152 ہے اور 8 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ 7.69 کے اندر ورڈ ہے بستہ۔ بستہ عام طور پہ ہر جگہ باقی جگہوں پہ سین کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں سواد کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، سواد کے اوپر چھوٹی سی سین ابھی بھی موجود ہے، آپ دیکھیں قرآن پاک اٹھا کے، تو یہ اگر سواد نہیں ہوتا تو ایک کم ہو جاتا، اور جیسے سورہ اعراف کے اندر 97 ہیں اب، تو 96 رہ جاتے، 96 تقسیم نہیں ہوتا، تو نہیں 96 ہیں، 97 ہو جاتے، ایک زیادہ، تو 96 نہیں رہتے، اور 96 جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں
Because if this word is written with the correct spelling with sin, then the count of the letter Swad in this surah will have become 96 instead of 97, and the total 151 would not have been multiple of 19. تو یہ سواد میں اگر یہاں پہ سین آتا تو ٹوٹل 152 کی بجائے 151 سواد رہتے جو 19 پہ تقسیم نہیں ہوتے، لیکن somehow اس میں سواد آیا ہوا ہے، اور سواد کا جو ورڈ ہے وہ ٹوٹل کو 152 بنا رہا ہے، اور اس کو تقسیم کریں 8 سے تو 19 آتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں پورے قرآن کو دیکھتے ہیں اور سمری کے طور پہ اپلائی کرتے ہیں کہ یہ کوڈ کس طرح سے باقی صورتوں پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ ایبریویشن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن سے پہلے جو ورڈ ہوتے ہیں جیسے الف لام میم یا الف لام را اور اس طرح کے، تو یہ اسکرین آپ کے سامنے ہے، اس میں الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را اور قاف ہا یا عین صاد، یہ 5 ایبریویشنس ہیں۔ یہ ہر صورت میں، جس صورت کے شروع میں یہ آئی ہیں اس میں انڈیویجول لفظ دیکھیں، جیسے الف لام میم ہے سورہ البقرہ میں تو وہ 4502 دفعہ آیا ہے، لام 3202 دفعہ آئی ہے، میم 2195 دفعہ آیا ہے، ٹوٹل تینوں ملا کے 9899 دفعہ آئے ہیں، اور اگر ان کو 19 سے تقسیم کریں تو 521 فل فگر، یا 521 سے تقسیم کریں تو 19۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں دیکھیں، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور اس میں 5662 دفعے ہے، اس سے 298 سے ڈیوائڈ کریں تو 19۔ اسی طرح سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، ان سب میں الف لام میم ہے، اور یہ حروف اس سورہ کے اندر ٹوٹل کو جمع کریں، 19 سے تقسیم کریں، تقسیم ہو جاتے ہیں پورا۔ الف لام میم صاد یہ سورہ الاعراف ہے، ان 4 ورڈ ہیں اس کے اندر، چاروں کو انڈیویجول لیں اور جمع کریں کہ کتنی دفعہ آئے ہیں تو وہ بنتے ہیں 5320، اس کو 280 سے تقسیم کریں تو 19۔ اس کے بعد سورہ یونس اور سورہ ہود اور یوسف، اس میں ہے الف لام را، انڈیویجول صورت لیں یا گروپ لیں، جو جواب آئے گا جمع کرنے سے اس کو 19 سے تقسیم کریں پورا۔ سورہ الرعد، اس میں ہے الف لام میم را، اور یہ چاروں لفظ اس سورہ کے اندر 1482 دفعے آئے ہیں، 78 سے تقسیم کریں تو جواب 19۔ اسی طرح سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر میں الف لام را آیا ہے، میم نہیں ہے، الف لام را۔ اس میں سورہ ابراہیم کو دیکھیں تو 1197 دفعے ہے، اس کو 63 سے ڈیوائڈ کریں تو 19۔ سورہ الحجر اس میں 912 دفعے ہے، 48 سے ڈیوائڈ کریں تو 19۔ سورہ المریم میں دیکھیں، اس میں ہے کاف ہا یا عین صاد، ٹوٹل لفظ کاف ہے یہ عین اور صاد کتنی دفعے اس سورہ میں آئے ہیں سورہ مریم میں، تو یہ ہے 798 ٹائمز، اس کو 42 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب 19۔ تو یہ سارے پرفیکٹلی ایبریویشنس بیٹھ رہی ہیں، اور ملٹیپل آف 19 سے ایگزیکٹ ان کا آنسر آ رہا ہے۔ اور یہ بات کہ ایبریویشن پروٹیکشن کی شہادت دے رہی ہے، اتنی امیزنگ ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور یہ قرآن کی سچائی کا اور الہامی کتاب ہونے کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے لیے کہا گیا تھا، یعنی ان میں سے ایک ہے کہ آپ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب ہم
یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ اگر آ جائے تو نہیں بھی اپلائی ہوتا کوڈ 19، اور اس میں طٰہٰ ہے، تو جس سورہ میں طٰہٰ آیا ہے وہ طٰہٰ دوسرے الفاظ کے ساتھ آیا ہے یا اکیلا آیا ہے، تو وہ وہاں پہ کوڈ 19 نہ انڈیویجول صورت کے طور پہ اپلائی ہو رہا ہے اور نہ گروپ کی صورت میں اپلائی ہو رہا ہے۔ تو جہاں آیا ہے طٰ سین میم، تو وہ سورہ ہے جیسے طٰہٰ ہے، شعراء ہے، اور سورہ نمل ہے، سورہ القصص ہے، تو ان میں یہ آیا ہے طٰ کا ورڈ، اور کوئی کہیں بھی کوڈ 19 اپلائی نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ کہیں ہو جاتا؟ نہیں، بالکل نہیں، حالانکہ میم بھی ہے، سین اور باقی الفاظ بھی ہیں۔ اور سواد کا 3 صورتوں کو ملائیں تو اپلائی ہوتا ہے، انڈیویجولی وہ بھی نہیں ہو رہا، تینوں میں نہیں ہو رہا انڈیویجولی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ایسی صورتیں ہیں کہ کہاں نہیں بھی اپلائی ہو، اور وہاں بھی ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے حامیم۔ تو حامیم سورہ میں انڈیویجولی اپلائی نہیں ہو رہا، یعنی ہے اور میم کو اگر ہم ٹوٹل کریں انڈیویجول صورت کی بیسس پہ تو اپلائی نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم گروپ کر دیں جیسے 40، 41، 42 سورہ کے اندر، یا 43، 44، 45، 46 کے اندر، تو وہاں اپلائی گروپ کی صورت میں اپلائی ہوتا ہے۔ 4 گروپ لیتے ہیں، اور چاروں گروپ جو کہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان پہ یہ حامیم کوڈ 19 اپلائی ہو رہا ہے، لیکن انڈیویجول میں کسی ایک صورت میں بھی نہیں ہو رہا، اور ٹوٹل میں بھی ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں انڈیویجول کچھ اور الفاظ ہیں جیسے یاسین، عین سین قاف، قاف اور نون، ان سب پہ انڈیویجولی اپلائی ہو رہا ہے اور گروپ کی صورت میں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین جیسے ہے، اس میں یا اور سین 285 ٹائمز ہے، 15 سے تقسیم کریں تو 19۔ سورہ الشورى ہے، اس میں عین سین کاف 3 ورڈ ہیں شروع میں ایبریویشن میں، اور ٹوٹل 209 دفعے استعمال ہوئے ہیں صورت کے اندر، 11 سے تقسیم کریں تو 19۔ سورہ قاف تو دیکھ ہی چکے ہیں، 57 ٹائم ڈیوائڈڈ بائی 3 = 19۔ اور سورہ القلم یہ ذرا یونیک ہے، اس میں نون کا ورڈ ہے، باقی جگہ باقی الفاظ کو آپ دیکھیں جیسے کاف ہے، عین ہے، تو کاف میں 1 دفعہ کاف ہے، یاسین میں یہ اور سین ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، لیکن نون میں پروناؤنس جب ہم کرتے ہیں تو 2 دفعہ ہوتا ہے، پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ تو اگر ہم نون کے دونوں نون لیتے ہیں تو یہ 133 بنتا ہے، اور اس کو 7 سے تقسیم کریں تو جواب 19۔ تو اس میں الفاظ جو صوتی اثرات ہیں ان کے حساب سے یہ کوڈ 19 کو اپلائی کر رہا ہے۔ اس طرح سامعین آپ نے دیکھا کہ کوڈ 19 اور ایبریویشنز کو کس طرح سے ایبریویشن ایک اصول کے تحت، ایک ضابطے کے تحت اس آیت کے اندر بالکل اس کے ملٹیپل میں بالکل پورا اتر رہا ہے، یا ان کو شہادت دے رہا ہے کہ یہ ہولی کوڈ سے یہ آیت پروٹیکٹڈ ہے، اس میں آپ کوئی الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ جیسے آیات ہیں، ایک آیت کا اضافہ نہیں کر سکتے قرآن پاک میں، کیونکہ پھر وہ ملٹیپل آف 19 سے باہر نکل جائے گا۔ اور اسی طرح ایک آیت کے اندر یا گروپ آف آیت کے اندر ایک کسی اصول کے تحت وہ ایبریویشنز جتنے ہیں یہ قرآن پاک کو اس لحاظ سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو مختصراً یہ تھا آج کا کوڈ 19 کے بارے میں تعارف، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مزید سوالات ہوں تو میرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ بالکل حوالہ اور یہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ریفرنس وغیرہ لینا ہو۔ یہ اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ڈاکٹر منیر صاحب کی بک ہے جو امیزون پہ اویلیبل ہے، اور یہ وہ خود تحقیق کرتے ہیں
جس ذرائع سے بھی لے کے وہ اور اس کے بعد اپنی کتاب میں دیتے ہیں. اور جو ایک بڑی کتاب ہے کوڈ 19، یہ ادب یکسل کی ہے، جو کہ ٹرکی کے مفکر ہیں لیکن امریکہ میں رہتے ہیں اور خلیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کوڈ 19 کے سے لکھی ہے. اور یہ کوڈ 19 کی دریافت 1974 میں ہوئی تھی. شیخ خلیفہ راشد خلیفہ اسکالر تھے، تو انہوں نے اس کو پہلی دفعہ کمپیوٹر کے ذریعے ایجاد کیا. تو یہ تھا مختصر سا تعارف. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.